बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 1 जून और इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर का इंतज़ार है। जी हाँ, बिल्कुल पूरी दुनिया की नज़रें समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन पर लगी हुई हैं। गो कि एक सूबाई असम्बली का एक हल्का है, ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इस एतबार से है कि पाकिस्तान और भारत की जंग के ख़ात्मे के बाद बहुत बुलंद बांग दावे किए गए कि पाक भारत जंग के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हो गई, मुस्लिम लीग नवाज़ की मकबूलियत ज़्यादा हो गई और उनके तरफदारों की मकबूलियत बढ़ गई और फील्ड मार्शल की भी मकबूलियत में इजाफा हो गया। और इसीलिए मुस्लिम लीग नवाज़ और ये इलेक्शन फील्ड मार्शल मिलकर लड़ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके पोस्टर्स और उनके बैनर्स ये बता रहे हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ का भी ये क्लेम है, मरियम साहिबा का भी ये क्लेम है, नवाज शरीफ साहब का भी ये क्लेम है कि ये इलेक्शन है जनाब, फील्ड मार्शल हमारे साथ हैं, जनरल साहब हमारे साथ हैं और उनकी हमायत मुकम्मल तौर पर हमें हासिल है। इसलिए उनके बैनर्स, उनके पोस्टर्स जितने भी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उसमें जनरल साहब की तस्वीर, कदावर तस्वीर जो हैं उसमें अवेज़ा हैं। तो इसलिए ये ज़िमनी इलेक्शन आज लड़ा जा रहा है। लेकिन रात गए वहाँ पे काफ़ी ऐसे हालात वाक़यात देखे गए, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और डिजिटल मीडिया ने रिपोर्ट किए कि जिसके बाद रिटर्निंग अफसर जो है उनके दफातर जो हैं वहाँ पे कंटेनर्स लगा के उनको ब्लॉक कर दिया गया और वहाँ पे आम आदमी तो क्या, किसी ख़ास आदमी के जाने का भी कोई चांस बाकी नहीं रहा। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जो सर्वेज बता रहे हैं, जो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स बता रही हैं, खा वो सिविल इदारे हैं खा वो मिलिट्री इदारे हैं, वो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये मवाजना ही कोई नहीं और ये इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है। 90% और 10% का मुकाबला है। एक तरफ 90 वोट हैं और दूसरी तरफ सिर्फ 10 वोट हैं। चूँकि दावे किए जा चुके हैं, इसलिए अब हर सूरत में मरियम साहिबा का भी ये ख्वाहिश है, उनका हुक्म है, उनकी इल्तिजा है कि हर सूरत में ये ज़िमनी इलेक्शन उनको प्लेट में रखकर इसका नतीजा दे दिया जाए। जैसे 8 फरवरी 2024 को दिया गया, इसी तरीके से इसका इलेक्शन, ये नतीजा भी हमें फॉर्म 47 घर बैठे बैठे पहुंच जाए। इसलिए वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों फिक्र ना करो, मेरी बात हो गई है और इस बारे में आप बेफिक्र रहें। लेकिन हकीकत यह है कि ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ का करीब भी कोई दूर दूर तक, बल्कि कहना चाहिए जीतने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। तो देखते हैं कि आज इस बारे में क्या है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, समड़ियाल के अवाम अगर वो निकलें, अपना वोट डालें, किसी को भी डालना है लेकिन ज़रूर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें, क़ता नज़र इसके कि जनाब आपको खौफ हरास है आपके यहाँ और खौफ के बुत आपको तोड़ने पड़ेंगे। इसलिए आप निकलें, वोट डालें। जितने ज़्यादा वोट डलेंगे उतना ज़्यादा धांधले का प्रोग्राम जो है वो मुश्किल हो जाएगा और आलमी मीडिया जो है वो आपको कवर कर रहा है। इसलिए मुकामी मीडिया पे मत जाएं, आपको आलमी मीडिया कवर कर रहा है, सोशल मीडिया कवर कर रहा है, डिजिटल मीडिया आपको देख रहा है। और दूसरा ये कि कोई भी खबर हो, कोई भी फुटेज हो, वो मुझे ज़रूर अरसाल करें। मैं इंशाअल्लाह आपकी खबर, आपकी फुटेज, धांधली के रिकॉर्ड, सबूत, हर चीज़ मैं ज़रूर नशर करूँगा। तो बहरहाल ये है आज का दिन, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। तो इसलिए आज 5 बजे तक जो है वो ये वोट कास्ट होना है। तो जनाब तैयार रहिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। उसकी वजह कि जो हालात वाक़यात बता रहे हैं वो बड़ा टेंस माहौल है जी उस तरफ। दूसरी जानिब अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो मुज़ाकरात का खेल खेला जा रहा था, इमरान खान साहब ने डील दी है फाड़ और उन्होंने कहा है कि ऐसी की तैसी आप मेरे साथ
میرے اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور میں کسی بھی صورت میں اس جعلی نظام کو قبول کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ نہ ہی میں الیکشن چوروں سے مذاکرات کروں گا اور نہ ہی ان کے خلاف آواز اٹھانا بند کروں گا، میں ہر صورت میں آواز بلند کرتا رہوں گا۔ کل انہوں نے کچھ اور انکشافات کیے ہیں، پہلے ذرا ان انکشافات کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلی خبر کی طرف جائیں گے، کیونکہ خبریں آج بہت زیادہ ہیں، کوئی کم خبریں نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ خبریں ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت چل کیا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو حق پر کھڑا ہوتا ہے جی وہ ہارتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ میں کسی ایسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جو حق سچ پر کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جھوٹا اور دھوکے باز خود بخود بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی حقیقت جو ہے وہ لندن پلان کا حصہ تھا، جس کا مقصد بڑا بالکل کلیئر ہے، جس کا مقصد تھا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت تحریک انصاف کو ختم کرنا تھا، جس میں مجھے اور دیگر پارٹی اراکین اور کارکنان کو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت جیل میں ڈالا گیا اور ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ لوٹ کر چوروں کو ملک پر مسلط کیا گیا۔ ہم ہر طرح کی فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، ہمارے لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں اور ہم پر جھوٹے کیسز بنائے گئے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جب ان کے سامنے ایک ڈیل رکھی گئی اور ایک رکھا گیا جی معاہدہ رکھا گیا، شرائط رکھی گئی، تو انہوں نے اس ڈیل کو پھاڑ دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو پاک بھارت جنگ کے دوران ان سے ملاقات ہوئی تھی کہ جناب آپ پاکستان کے لیے آواز بلند کریں، تو انہوں نے غیر مشروط طور پر پاکستان کے لیے آواز بلند کی، اپنے سوشل میڈیا کو، اپنے ڈیجیٹل میڈیا کو، اپنے کارکنان کو، اپنی پارٹی کو کہا کہ ہم نے ذاتی اختلافات بھلا کر صرف پاکستان کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ لیکن وہ ٹائم گزر گیا، فیلڈ مارشل بن گئے اور اس کے بعد سب کچھ ہو گیا، لیکن اب جو ہیں دوبارہ واپس جا چکے ہیں۔ تمام کے تمام عمران خان صاحب کے مخالفین ایک بار پھر جمع ہو چکے ہیں اور اکٹھے ہو چکے ہیں جی۔ اور صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو DGISI کے عہدے سے ہٹایا، تو عاصم منیر نے اپنے ذرائع سے بشرا بی بی تک رسائی کی کوشش کی۔ میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گی۔ بشرا بی بی کی گزشتہ 14 ماہ کی ناحق قید اور جیل میں ناروا سلوک کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا یہ انتقامی رویہ کار فرما ہے۔ مجھے زیر کرنے کے لیے جس طرح میری اہلیہ بشرا بی بی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں آمریت کے دور میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی پر اعانت کا الزام ہے اور جو کہ ثابت بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ لہٰذا ایک کیس سے دوسرے کیس میں گرفتاری ڈالی جا رہی ہے، اور وہ ایک گھریلو خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن 4 ہفتوں سے میری اہلیت سے میری ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی، مگر عدالتی احکامات کے باوجود طے شدہ شیڈول کے مطابق ہماری ملاقاتوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا اسی طریقے سے کل انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 9 مئی کے کچھ لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ عبداللطیف چترالی کو 9 مئی کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے، کسی ثبوت کی بنیاد پر۔ ڈاکٹر یاسمین کو جیل میں رکھا گیا ہے، کس ثبوت کی بنیاد پر؟ شاہ محمود قریشی کو بیان دے دیں، اور انہوں نے کہا کہ جو گرفتار رہنما ہیں اگر وہ آپ کے حق میں بیان دے دیں تو بالکل بری ذمہ ہوں گے، وہ معصوم ہوں گے، ادروائز اگر وہ اپنے اصول نہیں چھوڑ رہے اور وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو ان کو نہ فیئر ٹرائل مل رہا ہے اور ان پہ عذاب مسلط کیا ہوا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ آج تک افسوس ہے کہ کسی بھی جج نے ٹرائل کورٹ نے 9 مئی کی CCTV فوٹیج کسی سے نہیں مانگی۔ ان سے مانگے تو صحیح، پروسیکیوٹر جو ہیں، سرکاری وکلا ہیں، حکومت ہیں، گواہوں سے CCTV فوٹیج تو لے کے آئیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے قتل عام کی منصفانہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا تھا، جس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور پاکستان میں عدلیہ اتنی ڈسگریسفل کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ پہلے ایک جسٹس منیر تھا، اس کے ناجائز فیصلے کے باعث دنیا
جانتی تھی قاضی فائز صاحب نے بھی وہی روش اختیار کی، اور اب سارے ججز ملے ہوئے ہیں اور صرف اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں انہوں نے کہا کہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو جوڈیشری ہے وہ مکمل طور پر انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشری اس وقت آپ کی ہے ماتحت، ایک حکومت کا ایک ماتحت ادارہ بن چکی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جی کل یہ ساری گفتگو کی ہے، اور یہ اس لیے کی ہے کہ حالات و واقعات جو ہیں وہ پس پردہ بہت زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کیونکہ ڈیل جو آفر کی گئی تھی، جو باتیں جو فیصلے کروانے چاہ رہے تھے، عمران خان صاحب کو خاموش کروانا چاہ رہے تھے، عمران خان صاحب نے اپنی رہائی کی قربانی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے رہائی نہیں چاہیے، میں اپنے اصولوں پر قائم ہوں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو یہ ہے صورتحال اور یہ ہے واقعات۔ اب اگلی خبر جناب، کیونکہ یہ پاکستان کا جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ اپنے عروج پر ہے، لیکن دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب بھارتی جارحیت بدستور جاری ہے اور اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، کیونکہ پاکستان کا پانی جو ہے وہ بھارت نے روکا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں دریائے چناب میں پانی کی مسلسل کمی ہو رہی ہے، ہمارے ڈیمز خشک ہو رہے ہیں اور ہمارے جو پانی کے ذخائر ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جو لیٹسٹ رپورٹ ہے جی اس کے مطابق دریائے چناب میں مزید پانی کم ہو رہا ہے۔ ہیڈ منڈالہ کے مقام پہ دریائے چناب میں پانی کی آمد 37,600 کیوسک سے بھی کم ہو گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں دریائے چناب میں پانی کی آمد جو گزشتہ روز تھی وہ 44,000 تھی اور کل صرف 37,000 رہ گئی۔ تو اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پاکستان میں قحط سالی کا خطرہ ہے، کیونکہ کھڑی فصلیں جو ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گی اور وہ بھی خشک ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارے جو حکمران ہیں اس معاملے میں مکمل طور پر خاموش ہیں اور جشن منا رہے ہیں اپنے دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات بہت خطرناک حد تک، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ بھی جاری ہے، اور بھارت اپنے ٹارگٹ پہ مکمل طور پہ اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر رہا ہے دہشت گردی پھیلا کر۔ سچویشن یہ ہے کہ کل خیرپور لاڑکانہ میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے اسکواڈ پر نامعلوم دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس میں ایک پولیس اہلکار شہید اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ دوسری جانب جو ہمارے ہیں حکمران جناب رانا صاحب، انہوں نے کل فرمایا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی ہیرو نہیں ہیں، وہ بھی ان کی بھی کوئی خدمات نہیں ہیں، بلکہ ایٹمی پروگرام کے خالق اور ایٹمی جوہری جو ہم نے کھلونے اکٹھے کیے ہیں ان کے تو سارے کے سارے ہیرو وہ ہیں نواز شریف صاحب۔ اور حقیقت یہ ہے، میں صرف تاریخ کی درستگی کے لیے کہ کسی کے کہنے سے تاریخ نہیں بدلتی، اور تاریخ جو ہے وہ خود بخود بیان کر دیتی ہے۔ جو پروگرام تھا ہمارا جوہری، یہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں شروع ہوا تھا، جب پاکستان 2 لخت ہو گیا، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ بیرون ملک آئی تھنک ہالینڈ میں تھے، وہاں پہ بہترین جاب کر رہے تھے، اور انہوں نے خود رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت دکھ ہے، ہمارا وطن جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، بھارت نے کیا ہے، میں اپنی خدمات دیتا ہوں اور میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے یہ صلاحیت میرے پاس ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ صلاحیت حاصل ہوئی اور انہوں نے پھر کام کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کام جاری رہا جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، اور 1984 میں 1984 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے خط لکھ دیا باقاعدہ طور پر جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کو، جو اس وقت صدر بھی تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، کہ ہم نے اپنی صلاحیت حاصل کر لی ہے، اب آپ جب چاہیں گے ہم دھماکے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تاریخ، یعنی کہ 1984 اور اس وقت نواز شریف صاحب جو تھے وہ نوکری تلاش کر رہے تھے، نوکری کر رہے تھے گورنر جیلانی کی، اور ان کے ایک ایکسائز کے وزیر تھے، ایکسائز اور پلس ان کے ساتھ میرا خیال ہے خزانہ کا بھی انہوں نے لے لیا تھا، اور جنرل ضیاء الحق کی شورا میں وہ شامل تھے، اور شورا سے مراد ان کی جو صوبائی حکومت ہے، گورنر جیلانی کی صوبائی کابینہ، اس میں وہ شامل تھے۔ تو اس وقت نواز شریف صاحب یہ کام کر رہے تھے،
اور اب وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان بھی ہیرو نہیں ہیں، اور ڈاکٹر قدیر خان ہی ہیرو ہیں، اور ہمارے وہ سائنسدان، وہ گمنام سپاہی ہیرو ہیں جنہوں نے اپنا نام مٹا کے اپنی جانیں حوالے کر دیں اللہ تعالیٰ کے اور اس پروگرام کے، اور وہ اس لیبارٹری سے بھی کبھی باہر نہ آئے، اور کسی کو نہیں پتہ کہ کتنے ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس لیبارٹری میں اللہ کو پیارے ہوئے یہ کام کرتے کرتے، کیونکہ جو کچھ بھی تھا اس لیبارٹری کے اندر ہی ہوتا تھا، وہاں سے باہر کوئی نہیں آتا تھا۔ یہ ایک بہت حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی ایک ایسی قومی سلامتی کی ایک داستان ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسا ہوا۔ تو اب اگر یہ ناہنجار قسم کے لوگ اگر یہ کہیں کہ جناب نواز شریف صاحب ہیرو ہیں، تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب صرف ہیرو ہیں ایون فیلڈ کے، نواز شریف صاحب ہیرو ہیں جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں ان کے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو انکل مودی اور بھائی مودی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کے خلاف بیان نہیں دے سکتا، بلکہ اپنے ہی مادر وطن کے خلاف الزام لگاتا ہے، اور ان کے بیانات جو ہیں عالمی عدالتوں میں دشمن جو ہے وہ ثبوت کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری فوجی قیادت کو، اور خاص طور پہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو، اپنی رائے کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے، کئی دفعہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔